बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात साल अव्वल के हवाले से आज हमारा मौजू है असनाफ़ नसर। असनाफ़ नसर क्या होती हैं, हम तारुफ़ देख लेते हैं। जी, नसर ऐसी तहरीर है जिसमें वज़न का एहतमाम ना हो, क्योंकि वज़न शायरी का वस्फ़ है। इसमें इबहाम भी नहीं होता, क्योंकि अगर एक जुमला बहुत से मानी रखता हो तो ये नसर का ऐब है। क्योंकि कहा जाता है कि शायरी में इबहाम भी होगा, यानी एक शेर मुख्तलिफ मफ़हूम रखता होगा। इसके मुकाबले में अगर नसरी जुमले में इबहाम हो या उसके कई मानी निकलते हों तो इसे गैर मयारी नसर कहा जाएगा। तो हम नसर की तारुफ़ करते हुए हम ये कह सकते हैं कि अगर एक जुमला बहुत से मानी रखता हो, उसके बहुत से मफ़ाहीम हों, तो ये गैर मयारी नसर की निशानी है। ज़रूरी है कि नसर में हकीकत और वाक़इयत हो। जी तालिबात, नसर की दो अक़साम ली जा सकती हैं। नंबर 1, अफ़सानवी नसर, जिसमें दास्तान, नावल, ड्रामा और अफ़साना शामिल हैं। और दूसरी किस्म है गैर अफ़सानवी नसर, जैसे मज़मून, इंशाइया, मकतूब निगारी, दिबाचा और समाने वग़ैरह। तो इस तरह हमारे पास नसर के हवाले से दो अक़साम हैं जिन पे आज हम बात करेंगे। जी, सबसे पहले अफ़सानवी नसर। और अफ़सानवी नसर में नंबर 1 पे हमारे पास है दास्तान। दास्तान अफ़सानवी अदब की कदीम तरीन सिन्फ़ है। वाक़यात को क़ुव्वत मुतख़य्यला के सहारे बयान करने को दास्तान का नाम दिया जाता है। जैसे क़ुव्वत मुतख़य्यला के बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि मुतख़य्यला का लफ्ज़ ख़याल से है, यानी अपने ज़हन की क़ुव्वत का इस्तेमाल करते हुए दास्तान कहना। और बुनियादी तौर पर दास्तान सुनने सुनाने का फ़न था, यानी एक शख्स जो कहानी या दास्तान कहने में माहिर होता, वो एक तवील कहानी शुरू कर देता और कोशिश करता कि वो अपनी इस कहानी में दिलचस्पी का उन्सर सामने रखे, ताकि लोग उसकी दास्तान को सुने और उसमें दिलचस्पी लें। तो बुनियादी तौर पर ये सुनने सुनाने का हुनर था, लेकिन उसके बाद ये तहरीरी सूरत में सामने आने लगा। तो गुज़िश्ता सदियों में दास्तान गोई की बाकायदा महफ़िलें आरास्ता होती थी, और दास्तान गो रातों तक जो है वो अपनी दास्तानें कहते और लोगों को सुनाते। लोग भी बहुत दिलचस्पी से इनकी बातों को, इनकी कहानियों को सुना करते थे। तो एक दास्तान या दास्तान गो की कामयाबी इस बात में पोशीदा थी कि वो सामीन की दिलचस्पी और तवज्जो बरकरार रखे। दास्तान में क्या बयान किया जाता था? हुस्न व इश्क की खूबसूरतियाँ, खैर व शर के मार्के और माफूकुल फितरत अनासिर शामिल किए जाते, और इस तरह सामीन के लिए हैरत व इस्तेजाब की फ़ज़ा पैदा की जाती। दास्तान की अनासिर तरकीबी हम देख लेते हैं कि किन चीज़ों पर ये मबनी होती है या इसकी सिफ़ात क्या होती हैं। तवालत, यानी तवील होती है ये दास्तान। प्लॉट, किरदार निगारी, माफूकुल फितरत अनासिर, मंज़र निगारी और असलूब। माफूकुल फितरत अनासर में वो चीज़ें आ जाती हैं कि जो हमें अपनी आँखों से दिखाई नहीं देती, या जिनकी ज़ात हमारी नज़रों से ओझल है, या हम उन पे यकीन करना भी चाहें तो नहीं कर सकते। जैसे जिन भूत हो गए, जैसे परियां हो गई, हालांकि इनका वजूद बरहक है, लेकिन चूँकि हमारी आँखों से ये ओझल होते हैं, तो इसलिए जो है वो इन्हें माफूकुल फितरत अनासर में शामिल किया जाता है। और जब इन चीज़ों पर मबनी दास्तान कही जाती तो लोग बहुत दिलचस्पी से सुना करते थे। तो इस तरह दास्तान सिन्फ़ नसर बन गई।
افسانوی نثر میں اب ہے ہمارے پاس ناول۔ ناول ایک خاص طوالت پر مبنی نثری قصے کو کہتے ہیں۔ ایک انگریز مصنف کا کہنا ہے کہ روزمرہ آنکھوں کے سامنے ہونے والے واقعات کو مانوس اور مربوط انداز میں پیش کرنے کا نام ناول ہے۔ جی، یہ ایک باقاعدہ اس کی تعریف ہے۔ ناول کو ایک ایسا فنی کارنامہ قرار دیا جاتا ہے جو ہمیں ایک زندہ دنیا سے متعارف کراتا ہے، لیکن یہ دنیا ہماری حقیقی دنیا سے مشابہ اور اپنی ایک الگ انفرادیت بھی رکھتی ہے۔ اردو کے پہلے ناول نگار ڈپٹی نذیر احمد ہیں، اور اس کے عناصر ترکیبی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ کہانی، پلاٹ، کردار، مکالمے، پس منظر، اسلوب اور نقطہ نگاہ۔ جی، افسانوی نثر میں اب ہمارے پاس ہے افسانہ۔ افسانہ 19ویں صدی کی آخر کی پیداوار ہے، اور یہ داستان اور ناول کی ترقی یافتہ صورت ہے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ داستان ایک طویل کہانی ہوتی تھی، اور اس کے بعد ناول اس سے مختصر ہوا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے لوگوں کی مصروفیت بڑھتی گئی تو وہ طویل طویل داستانیں نہیں پڑھ سکتے تھے، تو اس طرح سے افسانہ وجود میں آیا جس کو ایک نشست میں ہی ختم کیا جا سکتا تھا۔ تو اس طرح سے افسانہ کہا جا سکتا ہے کہ داستان اور ناول کی ترقی یافتہ صورت ہے، اور عام طور پر ایسی کہانی ہے جو حقیقت کے قریب اور زندگی کی عکاس ہوتی ہے۔ یعنی جو بھی کہانیاں لی جاتی ہیں اس میں، وہ ہماری حقیقی زندگی سے ہی لی جاتی ہیں، چنانچہ اسے زندگی کا ایک ادبی نقش قرار دیا جاتا ہے۔ ایک بہترین افسانے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں وحدت تاثر کی خوبی ہو۔ جی، وحدت تاثر کیا ہے؟ یعنی اس میں ایک ہی مقصد پایا جاتا ہو، یعنی افسانہ جو ہے وہ ایک ہی سبق دے رہا ہو۔ یہ ہے اس کی افسانے کی یا بہترین افسانے کی خوبی۔ اس کے ساتھ ساتھ مختصر ہونا۔ جی، مختصر ہونا بھی اس کی ایک خوبی ہے۔ بہترین افسانے کے لیے ضروری ہے کہ اسے ایک نشست میں پڑھا جا سکے، کیونکہ اگر وہ طویل ہوگا تو اس کی طوالت کی وجہ سے ایک تو وہ ناول بن جائے گا، اور ساتھ ساتھ لوگ اس کو نظر انداز کر دیں گے۔ آغاز اس کا منشی پریم چند اور سجاد حیدر یلدرم نے کیا۔ انہوں نے بہترین افسانے لکھے، مگر بعض نقاد سر سید احمد خان کو اردو کا پہلا افسانہ نگار اور ان کی تحریر گزرا ہوا زمانہ کو پہلا افسانہ قرار دیتے ہیں، جو انہوں نے 1870 میں لکھا۔ جی، افسانے کے عناصر ترکیبی کیا ہیں؟ پلاٹ، کردار نگاری، زمان و مکان، وحدت تاثر اور اسلوب۔ جی، اب باری آتی ہے افسانوی نثر میں ڈرامے کی۔ ڈرامہ یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے کر کے دکھانا۔ ڈرامہ انسانی افعال کی ایسی نقل ہے جس میں موضوع الفاظ یعنی مکالموں اور کرداروں کی گفتگو کے ذریعے لوگوں کو ویسا ہی پیش کرنا جیسے وہ ہوں۔ یعنی ڈرامہ جو ہے وہ بھی حقیقی زندگی سے لیا جاتا ہے، اور حقیقت میں جو لوگ اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں، جس طریقے سے وہ اپنے فرائض و ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں، اسی کو اگر ڈرامے کی صورت میں پیش کیا جائے تو وہ ایک بہترین ڈرامہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر اس میں حقیقت کا رنگ نہ ہو یا اس میں الف لیلوی داستانیں بیان کی جائیں تو ایسا ڈرامہ ہو سکتا ہے کہ دلچسپی کا عنصر برقرار نہ رکھ سکے۔ چنانچہ اس کی تعریف کیا ہوگی کہ لوگوں کو ویسا ہی پیش کرنا جیسے وہ ہوں، یا اس سے بہتر انداز میں پیش کرنا، اور کسی واقعے یا قصے کے ذریعے ناظرین کے روبرو پھر سے وہی بات عملاً پیش کرنے کو ڈرامہ کہتے ہیں۔ جی، جیسے حقیقت میں ہو رہا ہے اس کو اسی طرح یا اس سے بہترین انداز میں بیان کرنا ڈرامہ ہے۔ نواب واجد علی شاہ کو اردو کا پہلا ڈرامہ نگار اور ان کے ڈرامے رادھا کنہیا کو اردو کا پہلا ڈرامہ قرار دیا جاتا ہے۔
اس کے علاوہ دوسرے ڈرامہ نگاروں میں مرزا ہادی رسوا، عبدالحلیم شرر، امتیاز علی تاج، عصمت چغتائی، سعادت حسن منٹو اور آغا حشر وغیرہ شامل ہیں۔ ڈرامے کے عناصر ترکیبی کچھ اس طرح سے ہیں: پلاٹ، کردار، مکالمہ اور موسیقی۔ جی، مجھے معلوم ہے کہ آپ کو جو ہے وہ افسانوی نثر اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم غیر افسانوی نثر پہ بات کریں گے، اور غیر افسانوی نثر میں ہمارے پاس سب سے پہلے ہے مضمون۔ مضمون کسی بھی عنوان پر معلومات یکجا کر کے اس کے ذیلی موضوعات پر دلچسپ اور جامع مواد کو تسلسل اور ترتیب کے ساتھ بیان یا تحریر کرنا مضمون کہلاتا ہے۔ یعنی آسان الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم پہلے کسی ایک موضوع یا عنوان کا انتخاب کرتے ہیں اور اس کے حوالے سے معلومات اکٹھی کرتے ہیں اور اس کو ترتیب کے ساتھ لکھ دیتے ہیں، اور اس طرح سے ہمارے پاس ایک مضمون آ جاتا ہے۔ تو جی، مضمون کیا ہے کہ کسی بھی عنوان پہ معلومات اکٹھی کرنا اور اس کو دلچسپ انداز میں ترتیب کے ساتھ بیان کرنا مضمون ہے۔ اس میں مذہب، سیاست، معاشرت، غرض یہ کہ ہر موضوع پہ بحث کی جا سکتی ہے۔ یعنی مضمون کسی بھی موضوع کے تحت لکھا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے 1824 میں ماسٹر رام چندر نے مضمون نگاری کی بنیاد رکھی، اور ان کے بعد سر سید اور ان کے رفقا نے اس صنف نثر کو فروغ دیا۔ مضمون کی مختلف اقسام ہیں، جیسے مشہور اقسام میں ادبی، اخلاقی، اصلاحی، مذہبی مضامین وغیرہ شامل ہیں۔ جی، غیر افسانوی نثر میں اب ہمارے پاس انشائیہ۔ انشائیہ کیا ہے؟ بے ساختگی اور بے تکلفی سے کسی موضوع پر اظہار خیال کو انشائیہ قرار دیا جاتا ہے۔ اس کو آپ مختصر مضمون بھی کہہ سکتے ہیں۔ یعنی یہ بھی ایک ایسی ہی تحریر ہوتی ہے کہ جس کو بظاہر مضمون کہا جا سکتا ہے، لیکن مضمون طویل ہوتا ہے اور اس میں سنجیدہ انداز اپنایا جاتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں انشائیہ بے تکلفی کا انداز رکھتا ہے اور مضمون کے مقابلے میں مختصر ہوتا ہے۔ اور اس میں انشائیہ نگار اپنے ذاتی تجربات اور مشاہدات کو شگفتہ انداز میں، ہلکے پھلکے انداز میں تحریر کا موضوع بناتا ہے۔ نقاد محمد حسین آزاد کو پہلا انشائیہ نگار قرار دیتے ہیں، جن کی کتاب نیرنگ خیال کے نام سے چھپ چکی ہے۔ بعض کے خیال میں انگلستان کے سفر کے بعد سر سید احمد خان کی تحریروں سے اس کا آغاز ہوا۔ سر سید کے بے شمار مضامین میں بے تکلفی اور بے ساختہ پن موجود ہے۔ ان کے بعد نذیر ناصر، خواجہ حسن نظامی وغیرہ نے اس صنف نثر پہ قلم اٹھایا۔ جی، غیر افسانوی نثر کے حوالے سے اب ہمارے پاس ہے مکتوب نگاری۔ مکتوب نگاری یا خطوط نویسی، یہ دو انسانوں کے درمیان تعلقات کی ترجمانی کرنے والی ایسی صنف نثر ہے جس میں غیر افسانوی انداز میں خیالات کی ترسیل ہوتی ہے، یعنی خیالات تحریری انداز میں دوسرے تک پہنچائے جاتے ہیں۔ گویا تعریف اس کی کیا ہوگی؟ اپنے جذبات، احساسات اور خیالات کو تحریری انداز میں پیش کرنا مکتوب نگاری ہے۔ اردو کے بیشتر مصنفین کے خطوط ادب کا قیمتی سرمایہ ہیں۔ آغاز غالب کے خطوط 1846 سے ہوا۔ اس سے پہلے فارسی زبان میں خطوط لکھے جاتے تھے۔ اس کے بعد اس صنف نے کافی ترقی کی، یعنی غالب کے بعد یا غالب کے خطوط کے بعد اس صنف نے کافی ترقی کی۔ حالی، سر سید احمد خان، محمد حسین آزاد، مولوی نذیر احمد، علامہ اقبال اور مولانا ابوالکلام آزاد جیسے نامور ادیبوں کے خطوط کا چھپنا، شائع ہونا کتابی صورت میں اس بات کا ثبوت ہے کہ مکتوب نگاری کی صنف قدیم اور توانا ہے اور اس کی اہمیت اب بھی مسلم ہے۔ یعنی
وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے انسان ترقی کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود خطوط کی یا مکتوب نویسی کی اہمیت کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ جی، اب ہمارے پاس سوانح نگاری ہے۔ سوانح نگاری بھی غیر افسانوی نثر میں شامل ہے اور کسی بھی نامور شخص کی زندگی کے حالات تفصیل کے ساتھ ایک کتاب میں پیش کرنے کا فن سوانح کہلاتا ہے۔ اور ایک سوانح جب لکھی جاتی ہے تو اس میں اس شخص کی خوبیوں اور خامیوں کو بیان کیا جاتا ہے اور مستند اور جامع مواد کے ساتھ حقیقت پر بھی نظر رکھنی پڑتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اس میں اپنی منمانی کریں یا اس میں ایسے قصے شامل کر دیں کہ جس کا اس شخص کی زندگی سے دور دور کا واسطہ نہ ہو۔ تو اگر ایسا کیا جائے گا تو وہ ایک معیاری سوانح نہیں کہلائی جائے گی۔ تو کیا خیال رکھنا پڑتا ہے سوانح لکھتے ہوئے کہ اس شخص کی زندگی کے تمام کارنامے حقیقی انداز میں کتاب میں درج کیے جائیں اور اس میں مبالغے اور فرضی واقعات کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ حالی کو اولین اور بہترین سوانح نگار کا درجہ حاصل ہے اور انہوں نے اپنے دوست سر سید احمد خان کی زندگی پر سوانح لکھی جو حیات جاوید کے نام سے سامنے آئی۔ اس کے علاوہ انہوں نے فارسی کے مشہور شاعر شیخ سعدی کی زندگی پر ایک کتاب لکھی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بہترین استاد مرزا غالب کی زندگی پر بھی سوانح لکھ کر اپنے آپ کو اردو ادب میں بہترین سوانح نگار کے طور پر منوایا۔ جی، غیر افسانوی نثر کے حوالے سے اب ہم پڑھیں گے سفر نامے کے متعلق۔ جی، سفر نامے کی صنف کا آغاز 1847 عیسوی میں ہوا جب محمد یوسف خان کمبل پوش نے اپنی کتاب عجائبات فرنگ لکھی اور اس میں انہوں نے سفر انگلستان کے دلچسپ حالات بیان کیے۔ گویا اس صنف نثر میں سفر کے دوران پیش آنے والے واقعات، مشاہدات اور چشمدید مناظر کو تحریری صورت میں لایا جاتا ہے۔ سر سید کے مسافر ان لندن اور شبلی کے سفر نامہ مصر و روم و شام کو اردو کے بنیادی سفر ناموں کا درجہ حاصل ہے۔ جی، کرنل محمد خان، ابن انشا، ممتاز مفتی، یوسف ناظم اور مستنصر حسین تارڑ کے سفر نامے ادب اور سیاحت کا بہترین امتزاج ہیں۔ جی طالبات، غیر افسانوی نثر کے حوالے سے اب ہم خاکہ کے متعلق بات کریں گے۔ خاکہ نگاری کیا ہوتی ہے؟ خاکے کے معنی خام نقشہ، ڈھانچہ یا لکیروں کی مدد سے بنی تصویر کے ہیں۔ خاکہ سے مراد وہ تحریر ہے جس میں نہایت مختصر طور پر کسی شخصیت کا ناک نقشہ، عادات و اطوار اور کردار کو سادہ انداز میں اس طرح پیش کرنا کہ اس کی چلتی پھرتی تصویر سامنے ہو۔ خاکے میں طویل سوانح سے زیادہ دلچسپ مواد پیش ہوتا ہے۔ اختصار اس کی خوبی ہے جس میں شخصیت کے منفی اور مثبت رویوں کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ اور اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ مشہور خاکے کس نے لکھے۔ محمد حسین آزاد کی مشہور کتاب آب حیات میں خاکے کے نقوش ملتے ہیں۔ فرحت اللہ بیگ کی ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی کو اردو کی پہلی طویل خاکہ نگاری کی کتاب قرار دیا گیا ہے۔ مولوی عبدالحق کی تصنیف چند ہم اثر، رشید احمد صدیقی کی گنج ہائے گراں مایا اور شاہد احمد دہلوی کی دلی کی اہم شخصیتیں عمدہ خاکہ نگاری کی مثالیں ہیں۔ جی تو عزیز طالبات، ہم نے افسانوی اور غیر افسانوی نثر پہ آج بات کی۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ پائے ہوں گے۔ تو اس طرح ہم اپنی اصناف نثر کا اختتام کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔